बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका तारीख़ पाकिस्तान का ट्यूटर मोहम्मद इमरान आपसे मुखातब है। अज़ीज़ तलबा, आज हम तारीख़ पाकिस्तान सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 के हवाले से डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपके जो टेस्ट हैं 100 मार्क्स के वो शुरू हैं, जिनकी आप तैयारी इन हमाक के साथ कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस टेस्ट नंबर 1 के अंदर आप लोगों को जो लेक्चर सेंड किया गया था, आपने उसे गौर से देखा और सुना होगा। उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह और MCQs वगैरह आपको पॉइंट आउट करवाए गए थे, उनको भी आपने गौर से देखा होगा। आपने बेहतर तैयारी फ़र्स्ट हाफ़ चैप्टर की जो है वो कर ली होगी। आज हम नेक्स्ट जो चैप्टर का हिस्सा है, बाकी हिस्सा है, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 1 को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहले हिस्से में से 100 मार्क्स का टेस्ट और सेकंड पार्ट में से भी 100 मार्क्स का टेस्ट जो है वो आपने प्रिपेयर करना है। तो अज़ीज़ तलबा, चैप्टर नंबर 1 जो है ये लेंथी चैप्टर था, इसलिए इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अयूब खां के दौरे हुकूमत का जो बाकी हिस्सा बचता है, फ़र्स्ट चैप्टर एक दफ़ा फिर आप माइंड में दोहरा लें, रिमाइंड कर लें इस चीज़ को कि 1947 टू 1969 ये चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट टेन्योर है, दौरानिया है। तारीख़ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में आज़ादी के जो बाद की तारीख़ है, उसमें 1947 से लेकर 1969 तक की तारीख़ जो है हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के दस्तूरी मामलात वगैरह जो हैं, आइनी अमूर वगैरह, उनको हमने डिस्कस करना था। इसके अलावा फिर अयूब खां का दौरे हुकूमत जो है उसको हमने डिस्कस करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1947 से लेकर 1962 ईस्वी तक के अहम मामलात और वाक़यात जो थे तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से, उनका जायज़ा लिया था। आज अज़ीज़ तलबा, हम 1962 से लेकर 1969 टू 1969 यहाँ तक का दौरे हुकूमत जो है या दौरानिया जो है तारीख़ का, इसमें जो अहम वाक़यात और अमूर हैं उनके हवाले से हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि 1962 के आइन के हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर मौजूद है, और अयूब खां की जो दौरे हुकूमत में अहम इस्लाहात हैं, उन इस्लाहात का तज़किरा इस दौरे हुकूमत के अंदर मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा फिर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस और तंजीमों वगैरह को जो ज्वाइन किया है इस दौरे हुकूमत में या इस टेन्योर में, उसका तज़किरा मौजूद है। 1965 ईस्वी की जंग के वाक़यात जो हैं वो इस दौरे हुकूमत के अंदर मौजूद हैं या इस दौरानिए में मौजूद हैं। तो अज़ीज़ तलबा, 1965 की जंग, 1962 का आइन, अयूब खां की तालीमी, सियासी और मुआशी इस्लाहात वगैरह, ये बतौर लॉन्ग क्वेश्चन जब आप अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे तो इनमें से अहम शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs बन सकते हैं जिनको आपने फोकस करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो वाइट बोर्ड पर लिखे हैं, ताकि आप तैयारी करते वक्त जो है आपके पास एक लायामल रोड मैप हो, आप बेहतर अंदाज में शॉर्ट क्वेश्चंस को, MCQs वगैरह को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर 12-14 तकरीबन 15 के करीब मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं आपके इस पोर्शन में से निकाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इनको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। ये आपको हेल्प करेंगे फ़ाइनल एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से भी और टेस्ट की तैयारी के हवाले से भी। तो अज़ीज़ तलबा, इस तरह से ये हाफ़ चैप्टर का ओवरव्यू भी हो जाएगा और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह और MCQs वगैरह जो हैं वो एक्सरसाइज से हट कर किस तरह से बनाए जा सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, दौरानिया आप समझ गए होंगे। सेकंड टेस्ट है 1962 ईस्वी से लेकर 1969 ईस्वी तक के अहम वाक़यात जो हैं वो आप लोगों ने स्टडी करने हैं, देखने हैं, पढ़ने हैं। उसके अंदर इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो 3 हैं। एक 1962 ईस्वी के आइन की अहम खसूसियात हैं या खद्दोखाल वगैरह हैं। दूसरा सदर अयूब खां की तालीमी, सियासी और मुआशी इस्लाहात वगैरह हैं। इसी तरह से जनरल अयूब खां के दौरे हुकूमत के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट सेटअप स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हुआ था या सदारती इंतखाबात हुए थे, उसके हवाले से एक शॉर्ट टॉपिक मौजूद है। इसके अलावा फिर 65 की जंग का तज़किरा है और एंड पर फिर अयूब खां के दौरे हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से या उसकी नाकामी
کی وجوہات وغیرہ ہیں، صدر ایوب خان کے زوال کے اسباب وغیرہ ہیں، ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ تو بہرحال ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹاپکس کو ریڈ کرتے وقت، اسٹڈی کرتے وقت آپ لوگ جو ہیں جن شارٹ کوسچنز کو فوکس کریں گے، یہاں پر میں نے وہ شارٹ کوسچنز لکھے ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سے نوٹ کیجئے گا۔ ان کے آنسر واضح طور پر لانگ ٹاپکس جب آپ تیار کر رہے ہوں گے تو اندر دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر لینا ہے، نشان لگا لینے ہیں، اور ان کو اچھی طرح سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے RCD معاہدہ ہے، ان ممالک کے درمیان ہوا تھا، تو آپ نے ممالک کے نام لکھنے ہیں۔ آپ جانتے ہیں RCD ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ، میں نے آپ کو نوٹ کروایا ہوا ہے، اور یہ 1964 عیسوی میں بنی تھی۔ اور کن ممالک کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا، کن ممالک نے بنائی تھی، تو اس کا آنسر آپ جانتے ہیں، آپ نوٹ کر لیں گے، نشان لگا لیں گے بک سے، جس میں پاکستان ہے، جس کے اندر ترکی ہے، جس کے اندر ایران شامل ہے۔ ایران، پاکستان اور ترکی، ان تینوں ممالک نے مل کر RCD جو ہے اس کا معاہدہ کیا تھا، طے پایا تھا ان تینوں ممالک کے درمیان، اور یہ 1964 میں بنی تھی، 1964 عیسوی میں۔ اور اس آرگنائزیشن کا بنیادی مقصد تینوں ممالک کے درمیان جو تھا وہ مفاہمت، تینوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات اسٹیبلش کرنا، تینوں ممالک کے درمیان معاشی و معاشرتی سطح پر جو ہے تعاون کو بڑھانا وغیرہ شامل تھا۔ تو یہ ایز اے شارٹ کوسچن آپ اس کو لکھ دیں گے 3 سے 4 لائنوں کے اندر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ، قائد اعظم کی کس بہن نے صدارتی انتخابات میں حصہ لیا؟ بطور MCQ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، بطور شارٹ کوسچن بھی۔ تو آپ اس کا آنسر جانتے ہیں، محترمہ فاطمہ جناح نے 1964 میں جو صدارتی انتخابات ہوئے تھے، ان انتخابات میں جو تھا وہ صدر ایوب کے خلاف الیکشن لڑا تھا، صدارتی انتخابات میں حصہ لیا تھا، جس میں صدر ایوب خان کا جو آپ نے پڑھا ہے تفصیل کے ساتھ کہ الیکٹورل جو ان کا سسٹم تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح جو تھیں وہ الیکشن ہار گئی تھیں، الیکشن جیت نہیں سکی تھیں۔ بعد میں پھر جو تھی اپوزیشن تھی صدر ایوب کے خلاف، اس نے دھونس اور دھاندلی وغیرہ کا الزام لگایا تھا، اور جو وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اور ایک الیکٹورل ہم نے پڑھا تھا جو گروپ بنا تھا یا ایک انتخابی باڈی بنائی تھی صدر ایوب خان نے، جس میں یونین کونسلرز وغیرہ تھے، 40,000 مشرقی پاکستان سے، 40,000 مغربی پاکستان سے، تو انہوں نے ووٹ کرنا تھا پریزیڈنٹ کے لیے۔ تو اس طرح سے آپ اس کا آنسر لکھ لیں گے۔ بہرحال اس کا آنسر کا جو مین تھیم ہے وہ محترمہ فاطمہ جناح ہیں۔ اسلام آباد کی تعمیر کب شروع ہوئی؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ظاہر ہے پاکستان کا پہلا دارالحکومت جو تھا وہ کراچی تھا، لیکن ایک محفوظ دارالحکومت جو تھا وہ حکومت پاکستان کی ترجیح تھا۔ تو پہلے دارالحکومت یعنی اسلام آباد کی تعمیر جو ہے وہ 1960 عیسوی میں شروع ہوئی تھی۔ یہ بطور MCQ شارٹ کوسچن آپ لکھ لیں گے، پھر بتائیں گے کہ یہ ایک پلانڈ سٹی ہے، اور بعد میں پھر 1968 تک تقریباً تمام دفاتر جو تھے 1969 تک اسلام آباد منتقل کر دیے گئے تھے کراچی سے۔ EBDO کس کا مخفف ہے؟ یہ آپ بک سے چیک کر لیں گے۔ 1962 کے آئین میں کن زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا تھا؟ یہ آپ بک سے دیکھ لیں گے، اردو اور بنگالی وغیرہ جو بھی ہے۔ پھر اسی طرح سے 1956 عیسوی کے آئین کے تحت پاکستان کا نام کیا تھا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، اور یہ اکثر اوقات فائنل ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ 1956 عیسوی کے آئین کے تحت پاکستان کا نام کیا تھا، سرکاری نام کیا تھا؟ تو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ آپ کمپلیٹ نام جو ہے وہ لکھیں گے، لیکن سینٹینسز کی فارم میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو تھا وہ 1956 عیسوی کے آئین کے تحت اسلامی نام تھا، سرکاری نام تھا۔ 62 کے آئین میں بھی یہی تھا، اور 73 عیسوی یعنی موجودہ جو پاکستان کا دستور ہے، جس کے تحت پاکستان کا موجودہ حکومتی ڈھانچہ کام کر رہا ہے یا نظام چلایا جا رہا ہے، 1973 عیسوی کا آئین، کانسٹیٹیوشن آف 1973، اس میں بھی پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح سے آپ اپنے شارٹ کوسچنس کو پریپیئر کریں گے جب آپ اپنے لانگ ٹاپکس کو تیار کر رہے ہوں گے۔ آپ لائن ٹو لائن، ورڈ ٹو ورڈ مختلف چیزیں جو ہیں ان پر نشان لگا لیں گے۔ عزیز طلبہ، کلاس کے اندر بھی آپ کو بہتر انداز میں یہ گائیڈ کیا گیا تھا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ٹاپکس کو پریپیئر کرنا ہے، ہیڈنگز کس طرح سے مینیج کرنی ہے، میٹیریل کو مینیج کس طرح سے کرنا ہے، میٹیریل پڑھتے وقت یا مواد کو تیار کرتے وقت جب اس میں اہم چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں، جس طرح سے یہ میں نے شارٹ کوسچن نکالے ہیں، ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیں گے۔ ہائی لائٹ کرنے کے بعد ان کے آنسر کو بطور MCQ شارٹ کوسچن پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے، تاکہ ایگزام کی تیاری کے وقت آپ جو ہے وہ اس میں ان کو کر سکیں۔ اس طرح سے پاکستان نے
سینٹو میں شمولیت کب اختیار کی تھی؟ 1954۔ تو اس میں آپ پھر وہ لکھ لیں گے کہ پاکستان سینٹو کا ممبر بنا۔ سینٹو ایک آرگنائزیشن ہے جس مختلف ممالک کے درمیان یہ ایک دفاعی معاہدہ تھا جس میں امریکہ، عراق، پاکستان اور اس طرح سے دیگر ممالک جو تھے وہ شامل تھے۔ تو یہ سینٹو کے حوالے سے آپ آنسر اس کا لکھ لیں گے۔ پھر قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کب کیا تھا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، صدر ایوب خان کے دور حکومت کی جب ہم معاشی اصلاحات پڑھتے ہیں تو وہاں پر پھر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جب ذکر آتا ہے تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا رائٹر نے ان شارٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، تذکرہ کیا ہوا ہے۔ تو اس میں آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح جو ہے وہ 1948 عیسوی 1 جولائی 1948 عیسوی کا آنسر وہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں گے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کوسچن نمبر 9 کو آپ فوکس کریں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کب کراچی پہنچا؟ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن ڈیفینیٹلی برصغیر کا آخری وائس رائے ہم پڑھ چکے ہیں فرسٹ چیپٹر کے اندر۔ آخری وائس رائے کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برصغیر کو 2 حصوں میں تقسیم کروانے کی ذمہ داری تھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سر۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لارڈ ویول کو ریپلیس کیا تھا۔ اس نے آ کر کانگریس اور مسلم لیگ سے مذاکرات کیے تھے۔ اس کے بعد پھر اس نے باقاعدہ 3 جون 1947 کا منصوبہ برطانوی پارلیمنٹ سے پاس کروایا اور اس کو برصغیر میں امپلیمنٹ کیا، جس کے تحت برصغیر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، پاکستان اور انڈیا کے نام سے 2 آزاد ریاستیں جو ہیں وہ معرض وجود میں آئیں دنیا کے نقشے پر ابھری۔ تو اس کے بعد پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ پاکستان کب پہنچا ہے؟ کراچی کب پہنچا تھا؟ پاکستان کی جو آزادی ہے اس کی پٹیشن پر دستخط کرنے کے لیے سارا وہ جو تھا اس میں، تو وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ 14 اگست 1947 عیسوی ہی اس کا آنس ہے۔ 14 اگست 1947 عیسوی کو پاکستان بنا۔ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ کراچی پہنچا، پھر 15 اگست کو ماؤنٹ بیٹن دہلی گیا اور وہاں پر پھر انڈیا کی آزادی کے حوالے سے جو ہے کانفرنس میں شرکت کی۔ تو یہ سارا مواد میٹیریل اس طرح سے آپ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گے، شارٹ کوسچن کے طور پر بھی اور MCQ کے طور پر بھی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ 1956 1956 عیسوی کے آئین کی کتنی دفعات ہیں؟ 1962 عیسوی کے آئین کی کتنی دفعات ہیں؟ 1973 عیسوی کے آئین کی کتنی دفعات ہیں؟ ان کے گوشوارے کتنے ہیں؟ 1973 عیسوی کے آئین کے باب کتنے ہیں؟ 62 کے آئین کے باب کتنے ہیں؟ 56 کے آئین کے باب کتنے ہیں؟ تو یہ ایز اے سیمپل میں نے شارٹ کوسچن لکھا ہوا ہے، یہ تینوں دساتیر کے اندر آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے، 62 کے آئین کی دفعات، 56 کے آئین کی دفعات۔ تو 1956 عیسوی کے آئین کی دفعات جو ہیں وہ 234 دفعات ہیں، 234 اور 6 گوشوارے ہیں، اسی طرح سے 10 باب ہیں۔ یہ آپ اپنے مائنڈ میں اچھی طرح سے بٹھا لیں گے۔ 62 کے آئین کو بھی دیکھ لیں گے، 250 دفعات ہیں۔ 73 کے آئین کو بھی دیکھ لیں گے، 280 دفعات ہیں۔ تو یہ بطور شارٹ کوسچن اور شارٹ میٹیریل کے طور پہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے۔ 12 لانگ کوسچن کا پارٹ ہے، حصہ ہے، یعنی لانگ کوسچن کو جب ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن میکنگ پاکستان کے اندر، آئینی امور وغیرہ اور آئینی ارتقاء جسے آپ کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ایوولوشن جو ہے پاکستان کا، اس میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پاکستان کا پہلا دارالحکومت کون سا تھا؟ تو یہ ابھی ڈسکس بھی ہوا تھا اسی لیکچر کے شروع میں کہ اب موجودہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، لیکن قیام پاکستان کے وقت فوری طور پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت جو تھا وہ بنایا تھا۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح سے آپ بطور شارٹ کوسچن MCQ اس کو دیکھیں گے۔ 1968 عیسوی تک کراچی ہی پاکستان کا دارالحکومت رہا ہے۔ 1968 عیسوی میں تمام سرکاری دفاتر اور مختلف آفیسز وغیرہ جو تھے وہ اسلام آباد منتقل کیے گئے تھے۔ نیکسٹ یہ اسٹوڈنٹس، کوسچن نمبر 12 دیکھیں، فیلڈ مارشل کس حکمران کو کہا جاتا ہے؟ تو پاکستان کی تاریخ میں، جو پاکستان کی یہ 65-70 سال کی تاریخ ہے، اس کے اندر فیلڈ مارشل کا عہدہ صرف صدر ایوب کے پاس رہا ہے۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ انفارمیٹیو چیز ہے جس کو آپ مائنڈ میں رکھیں گے۔ صدر ایوب خان یہ واحد آرمی چیف ہیں جن کے پاس فیلڈ مارشل کا ٹائٹل تھا۔ تو فیلڈ مارشل کا ٹائٹل پریزیڈنٹ ایوب کے پاس ہے، اس کو آپ نے اپنے مائنڈ میں اچھی طرح سے بٹھا لینا ہے اور ذہن نشین کر لینا ہے۔ نیکسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، محترمہ فاطمہ جناح کب فوت ہوئی ہیں؟ ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے یہ بک کے اندر موجود ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے۔ صدر ایوب خان نے اپنی کون سی سیاسی پارٹی بنائی تھی، اس کو آپ چیک کر لیں گے۔ اس طرح سے یہ ایک سیمپل کے طور پہ شارٹ کوسچن میں نے یہاں پہ نکال کے لکھے تھے تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے لیکچر کو اپنی تیاری کو، اپنے ٹیسٹ کو اچھی طرح سے پریپیئر کر لیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم نہ آئے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ یاد رکھیں آج ہم ٹیسٹ نمبر 2 کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے۔ ٹیسٹ نمبر 2 میں ہمارے پاس فرسٹ چیپٹر کا سیکنڈ ہاف
پورشن ہے. اس پورشن کا جو دورانیہ ہے وہ ہمارے پاس 1962 ٹو 1969 ہے. 1962 عیسوی سے لے کے 1969 عیسوی تک کے درمیان میں جو اہم واقعات ہوئے ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے, ان کو تیار کرنا ہے. ان میں ایز اے لانگ کوسچن 3 سے 4 ٹاپک موسٹ امپورٹنٹ ہیں, جس کے اندر 1962 عیسوی کا آئین اہم خاصیت کا حامل ہے. اسی طرح سے 1965 عیسوی کی جنگ کے حوالے سے, پھر آپ صدر ایوب خان کی معاشی پالیسیاں ہیں, صدر ایوب خان کی زرعی پالیسی ہے, صدر ایوب خان کی تعلیمی اصلاحات وغیرہ ہیں, ان کے حوالے سے ذکر موجود ہے. اسی طرح سے صدر ایوب خان نے جو زرعی پالیسی پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی تھی اس کے حوالے سے ہے. پھر ایک چھوٹا سا ٹاپک دیا ہوا ہے لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ اور اسٹرکچر کے حوالے سے, جو پریزیڈنٹ ایوب نے صدر ایوب نے ملک میں متعارف کروایا تھا. صدر ایوب نے فرسٹ ٹائم تو بنیادی جمہوریتوں کے انتخابات جو تھے آپ کو یاد ہوگا 1959 میں 1959 عیسوی میں کروائے تھے نا. تو 1959 عیسوی میں پاکستان 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا, مشرقی پاکستان مغربی پاکستان. تو 40,000 نمائندے جو تھے لوکل گورنمنٹ کے وہ مشرقی پاکستان سے, 40,000 مغربی پاکستان سے منتخب ہوئے تھے. تو 80,000 اراکین پر مشتمل ایک الیکٹورل باڈی بنی اور یہ انتخابی ادارہ تھا صدر ایوب کا. ان اراکین سے صدر ایوب نے ووٹ لے کر پریزیڈنٹ آف پاکستان کے حوالے سے کی حیثیت سے الیکٹ ہوئے تھے صدر ایوب جو تھے. اور صدر ایوب نے پھر اس کے بعد 1962 میں غالباً یا 1964 میں, آپ بک پر چیک کیجئے گا, کروائے تھے عام انتخابات کروائے تھے, دوبارہ سے صدارتی انتخابات جس میں محترمہ فاطمہ جناح نے صدر ایوب کا مقابلہ کیا تھا. یہ سارے ہسٹوریکل پروسیس ہے, پروسیجر ہے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے پھر جب آپ پروسیڈ کریں گے تو 65 کی جنگ کے بعد پھر صدر ایوب خان کے زوال کے اسباب ہیں, کس طرح سے معاہدہ تاشکند کا اس میں ذکر آتا ہے. معاہدہ تاشکند صدر ایوب کرتے ہیں, معاہدہ تاشکند میں صدر ایوب اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی فارمیشن ہے, اور صدر ایوب خان کے زوال کے اسباب ہیں. اپوزیشن جماعتیں جو تھیں وہ جمہوریت کی بحالی کے لیے کام کر رہی تھیں. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے باریک بینی کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھنی ہے تاکہ آپ بہتر انداز میں اپنے ٹیسٹ کو پریپیئر کر سکیں. تو عزیز طلبہ ٹیسٹ کو پریپیئر کیجئے گا, لانگ کوسچن کو مائنڈ میں رکھیے گا. میں پیٹرن کو ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. آپ کے ٹیسٹ میں 20 شارٹ کوسچنز ایم سی کیوز ہوں گے, 20 ایم سی کیوز 20 مارکس کے ہیں, 25 شارٹ کوسچنز ہوں گے جو کہ 50 مارکس کے ہیں. ہر شارٹ کوسچن 2 مارکس کا ہوتا ہے, تو 25 شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ 50 مارکس کے. اسی طرح سے یہ نمبر ہو جاتے ہیں 70 نمبر. تو 70 مارکس کے بعد باقی جو 30 مارکس ہیں وہ لانگ پورشن کے لیے ہیں, ایکسٹینسو کوسچن ہوں گے. وہ آپ کو اس پورشن میں 5 لانگ کوسچنز دیے جائیں گے, جن میں سے 3 لانگ کوسچنز کا یعنی 3 تفصیلی سوالات کے آپ جوابات لکھیں گے. اور یہ ہر لانگ کوسچن جو ہے آپ کا ایکسٹینسو کوسچن جو ہوگا وہ 10 مارکس پر مشتمل ہوگا, 10 مارکس پر ایگزسٹ کر رہا ہوگا. اس طرح سے آپ 30 مارکس کے لانگ کوسچن والا پورشن کر لیں گے تو 100 مارکس کا آپ کا پیپر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آپ اپنے ٹیسٹ کو اچھی طرح سے پریپیئر کریں گے. تو عزیز طلبہ میں نے جو ابھی آپ کو گائیڈ لائن دی ہے, آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ٹیسٹ کو بہتر انداز میں تیار کریں گے. ٹیسٹ آپ کو سینڈ کیا جائے گا, آپ ٹیسٹ کو لکھیں گے, لکھنے کے بعد کالج کے گیٹ پر سبمٹ کروائیں گے, انتظامیہ کو سبمٹ کروائیں گے. آپ کے ٹیسٹ چیک ہو کر آپ کے رزلٹ سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا. مجھے امید ہے آپ نے میری گفتگو کو غور سے سنا ہوگا, سمجھنے کی کوشش کی ہوگی. ان شارٹ کوسچنز کو آپ ریٹن فارم میں اپنے پاس محفوظ کر لیجئے گا. یہ ٹیسٹ میں اور فائنل ایگزام میں آپ کی ہیلپ کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں ٹیسٹ نمبر 3 کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.